वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसू बिअयदीहिम लक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। अगर इन लोगों के ऊपर कागज़ के ऊपर लिखी हुई किताब भी आसमान से नाजिल हो जाती तो फिर भी क्या करते, उसको जादू करार दे देते। तो अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह से ये लोग क्या करते, अगर फरिश्ता नाजिल हो भी जाता तो जाहिर है कि वो आदमी की शक्ल में नाजिल होता, एक इंसान की जो है वो शेप में उसको नाजिल किया जाता, तो इनका एतराज़ तो फिर भी वहीं का वहीं रहता। लिहाजा असल मसला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बल तबा अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। यबअसुहुमुल्लाह सुम्मा इलैहि युरजाऊन, इसका माना यह निकला कि सिर्फ अहले दीन, अहले शरीयत, दीन और शरीयत पर अमल करने वाले लोग यही जिंदों की मानिद हैं। दूसरे लोगों का दुनिया के अंदर जिंदा रहना या मर जाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुर्दों की ही मानिद हैं। जैसे मुर्दों पर किसी चीज का असर नहीं होता, जैसे मुर्दों को दीन के पहुंचाने का कोई फायदा नहीं, कब्रिस्तान में दीन की तबलीग का कोई फायदा नहीं, इसी तरह से इन लोगों की हालत भी उन मुर्दों की सी है। जितना ज्यादा शिर्क फैला हुआ है उतनी ही ज्यादा बदअमनी है। जब तक ये बुराइयां खत्म नहीं होंगी बतौर खास शिर्क और बिदअत के हवाले से, उस वक्त तक अमन आना मुमकिन नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। रमज़ानुल मुबारक में खुलासे मज़ामीन कुरान मजीद के हवाले से आज इंशाअल्लाह ताला हमारी 7वीं मजलिस है और 7वीं नशस्त है। इसमें इंशाअल्लाह ताला हम 7वें पारे से मुताल्लिक़ जो है वो कुरान मजीद के जो मज़ामीन हैं उनका खुलासा और मुख्तसर तौर पर उसके मफ़ाहीम को समझने की कोशिश करेंगे। 7वें पारे की इब्तिदा में तकरीबन एक पाव जो है वो सूरतुल माइदा का है, जो कि सूरतुल 6 पारे से जो कि शुरू हुई थी, उसमें उसी से गुज़श्ता से पेवस्ता कुछ मज़मून है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा में उन लोगों से मुताल्लिक़ जो कि अहले किताब में से नसारा हैं, ईसाई हैं, उनमें चूँकि रहबान और क़िस्सीसीन यानी सूफ़ी मंश के लोग होते हैं, तो उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब से मुताल्लिक़ सुनते हैं या उनको पता चलता है आयात का, तो उससे उनकी आँखें जो है वो बह पड़ती हैं हक़ को पहचानने की वजह से, और वो ईमान भी ले आते हैं। जैसा कि अहले किताब में से बतौर ख़ास यहूद में से अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आए थे, और इसी तरह से ईसाइयों में से बहुत से लोग आज भी मुसलमान हो जाते हैं, और उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा में ये बात इरशाद फरमाई है। तो फरमाया कि जो ईमान ले आते हैं वो अल्लाह ताला से फिर दुआएं भी करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनके ईमान के मुताबिक बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से ऐसा ही नेकी करने वालों को अजर अता फरमाते हैं। उसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो लोग जो कुफ्र पर डटे रहते हैं और हमारी आयात को झुठलाते हैं, तो ये लोग जहन्नम वाले हैं, ये जहन्नम में जाएंगे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 87 में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए चीज़ें हलाल की हैं वो सब की सब पाकीज़ा हैं, यानी अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों पर ही तुम्हें एतमाद करना चाहिए। यकीनन वही खालिक व मालिक है, तो वही बेहतर समझता है कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ें मुफीद हैं और कौन सी चीज़ें तुम्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। सो उसने जो हलाल कर दिया है वो सब का सब पाकीज़ा है, और जिसको उसने हराम कर दिया है तो यकीनन वो इंसान के लिए हर एतबार से नुकसानदेह है, मजहबी एतबार से भी और मेडिकली भी, सेहत के एतबार से भी, हर एतबार से वो नुकसानदेह है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फिर ऐसी ज़्यादती करने वालों को, हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ रखा है उसी को खाओ, अल्लाह ताला से डरते रहो। इसके बाद आयत नंबर 89 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम का कफ़ारा बयान फरमाया है। इब्तिदा में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कस्मों पर पकड़ नहीं फरमाते जो तुम्हारी फजूल किस्म की कस्में होती हैं, जो आदतन होती हैं तकिया कलाम के तौर पर। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कसम खाने की, बात बेबात कसम खाते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐसी कस्मों पे अल्लाह ताला तुम्हारा मुआखज़ा नहीं फरमाते। हाँ, जो दिल के इरादे से कस्में उठाई जाएं उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा जो है वो पकड़ फरमाते हैं। इसके बारे में पहले दूसरे बारे में सूरतुल बक़रा में भी बात हो चुकी है कि जो कोई कसम उठाना चाहता है सिर्फ अल्लाह की कसम उठाए, वरना खामोश रहे। और कसम और नज़र का कफ़ारा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है, वो ये है कि अगर कोई कसम उठा ले और उसको पूरा ना कर पाए तो उसका कफ़ारा ये है कि वो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 10 मिस्कीन
مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر ان میں سے وہ کوئی طاقت نہیں پاتا تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نذر جو مانی جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیں گے تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کی کسی نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی نظر مانی ہوئی کو پورا نہ کر سکے تو اس کو بھی یہی کفارہ ادا کرنا چاہیے جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے شراب اور گیمبلنگ یعنی جوا سے متعلق فائنل حکم یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً شراب، جوا والانصاب والازلام، اور اسی طرح سے وہ پانسے اور جو قرآن اندازی کے تیر ہوتے ہیں، یہ جو بتوں کے نام پر لوگ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کے سب ناپاک ہیں، شیطان کے اعمال ہیں، ان سب سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے یعنی جب ان چیزوں کو اپنایا جاتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو، بطور خاص شراب اور جوا، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 91 میں، اس کے ذریعے سے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شراب اور جوا یعنی اللہ کی نافرمانی کا کام جب کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو پیدا کرتا ہے، اس کو بڑھاوا دیتا ہے، اور اسی طرح سے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے، تمہیں نماز سے روک دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی تم باز نہیں آؤ گے، یعنی پھر تو تمہیں یقیناً باز آ جانا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور اگر تم جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جاؤ، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ تمہیں پہنچا دینا ہے، اور اس کے بعد جو حساب ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 95 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے ہو، اور اس سے جو مراد ہے وہ خشکی کا شکار ہے۔ خشکی کا شکار اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اور اگر کوئی شخص پھر بھی قتل جو ہے وہ شکار کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کا کچھ کفارہ رکھا ہے۔ اور اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں تک تری کا شکار ہے یعنی سمندر کا جو شکار ہے جو کہ بحری شکار کہلاتا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، یہ احرام کی حالت میں یعنی یہ جو شکار ہے یہ کیا جا سکتا ہے، البتہ خشکی کا شکار اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے، اس کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے جو دیگر شعائر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کا احترام کیا جائے گا، ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لایا جائے گا، تو اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے یہ چیزیں قیام کا، دوام کا سبب بنتی ہیں، اور لوگوں کو قائم کرنے کا اور لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 100 ہے سورۃ المائدہ کی، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ دیکھو کبھی بھی نجس یعنی ناپاک چیز اور پاکیزہ چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ قرار دے دیا ہے، وہی تمہارے لیے حلال ہے، اسی کو اپنانا چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے جیسے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یہ بھی سب نجاستیں ہیں۔ اسی طرح سے وہ تمام قسم کی حرام کردہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ چاہے مردار ہو، دم مسفوح ہو، خنزیر کا گوشت ہو، یا اس کے علاوہ شراب ہو، گیمبلنگ ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں آپس میں کبھی بھی، پاکیزہ اور ناپاک چیزیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں حرام اور ناپاک چیز کے اندر کتنی بھی اٹریکشن کیوں نہ نظر آئے، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو ہی اپنانا چاہیے۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے جس میں تمہیں اٹریکشن نظر آتی ہے وہ وقتی طور پہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا بھی دے، لیکن آخر کار انجام کے اعتبار سے وہ تمہیں شدید قسم کا نقصان پہنچا دے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان چیزوں میں کبھی بھی کوئی جو ہے وہ کمپیریزن نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے ناپاک قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا، اس میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ قرار دے دیا ہے ان میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 101 ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں سے متعلق سوالات نہ کیا کرو کہ اگر تم پر ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تم اس کی وجہ سے نقصان میں پڑ جاؤ۔ اس میں بطور خاص تو اللہ تعالیٰ نے جیسے آگے
ارشاد فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر تم اس وقت سوال کرتے ہو جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے تو اس وقت تو تمہارے سامنے واضح کر دی جائیں گی، لیکن اب چونکہ قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اس سے مراد پھر کیا ہوگا؟ اس سے مراد بطور خاص دو باتیں سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے بنی اسرائیل سے متعلق اگلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسا کیا تھا کہ وہ بات میں بال جو ہے وہ بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا، گائے ذبح کرنے کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے سوال در سوال کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی گئیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں جن کا تعلق تقدیر سے ہے، جن کا تعلق آیات متشابہات سے ہے، جو ہے وہ تکوینی احکام سے جن کا تعلق ہے، قیامت سے متعلق ہے، ایسی باتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کا علم بطور خاص اپنے پاس رکھا ہے، غیب کی چیزیں، ان سے متعلق سوال کر کے انسان اپنے آپ کو دین سے غافل نہ کرے، اس کا آج کے دور میں یہ مطلب ہوگا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر جو چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے یا شریعت مطہرہ کے دیگر احکامات ہیں، نماز سے متعلق، روزہ سے متعلق، اعمال سے متعلق، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے بھی چاہیے اور ان کو سیکھنا بھی چاہیے، یہ شریعت کی ریکوائرمنٹ اور اس کا مطالبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 104 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کردہ جو شریعت ہے اس کی طرف آ جاؤ، اس کو اپنا لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کسی بھی بات کا نہ علم رکھتے ہوں نہ ہدایت پاتے ہوں، اس کے باوجود یہ انہی پر ہی اکتفا کریں گے، وہی ان کے لیے کافی رہیں گے۔ اس کا معنی تو یہ نکلا کہ اگر کسی شخص کو اللہ اسلام کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے بڑے جو تھے، اس کے دادا پردادا میں سے یا اوپر کی نسلوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ہندو تھا، کافر تھا، سکھ تھا، کسی جو ہے وہ غیر اسلام کے علاوہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، تو کیا انسان کو واپس اسی مذہب کی طرف لوٹ جانا چاہیے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہم بہت زیادہ ہپوکریسی کا شکار ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم اپنے آباء و اجداد سے متعلق یہ سمجھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان کو تو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، لہٰذا ہم جدید سے جدید جو سورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، جدید سے جدید نالج کی طرف جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے جو پیشے تھے ان کو فوراً ترک کر دیتے ہیں۔ جبکہ جب شریعت کا معاملہ آتا ہے، دین کا معاملہ آتا ہے، تو ان کی فرسودہ رسوم و رواج جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم اسی پر جو ہے وہ کاربند ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، انہی کو زبردستی ہم پکڑے رکھتے ہیں اور اپنی نانی دادی اور نانا دادا کے پردادا کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اگرچہ وہ دین کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا دین کل قیامت والے دن انسانوں سے جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سفر میں اگر کسی شخص کو موت کی کیفیت لاحق ہو جاتی ہے تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص وصیت لکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس پہ 2 گواہ بنا لے، اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر نیکسٹ رکوع ہے، رکوع نمبر 15 ہے اس سورت کا، اور پارہ کا رکوع نمبر 5 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے تمام انبیاء کو جمع فرمائیں گے اور ان سے اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بطور خاص اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہر چیز کو لوٹا دیں گے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ان انبیاء کو جواب دیا گیا اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کی ہماری ان نعمتوں کو یاد کیجیے جو ہم نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی انعامات کیے تھے، ان میں سے تقریباً جو ہے وہ 7 اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے احکامات کا، انعامات کا ذکر کیا ہے، معجزات کا ذکر کیا ہے، اور اس کی تفصیل میں جائیں تو تقریباً 11-12 معجزات ہیں جن کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ جب ہم نے آپ کی روح القدس کے ذریعے مدد فرمائی، آپ جو ہے وہ گود میں اور کہولت کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں آپ جب لوگوں سے کلام کرتے تھے، یعنی جو ہے وہ بچپن میں، جبکہ شیرخارگی کے عالم میں، جبکہ کسی انسان کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، جو معجزہ کے طور پر اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے گود میں آپ کو جو ہے وہ یہ طاقت عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ انی عبداللہ، جس کی تفصیلات سورہ مریم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو کتاب کی، حکمت کی، اور اسی طرح سے تورات اور انجیل کی ہم نے آپ کو تعلیم دی۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ چوتھا معجزہ یہ ہے کہ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی، جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ پرندے جو ہے
جو ہے وہ ان کو آپ شکل دیتے تھے، ان کو بناتے تھے اور پھر جو ہے نا وہ اس کے اندر پھونکتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ اسی طرح سے آپ جو ہے وہ مادرزاد اندھے کو تبری الاکمہ والابرص باذنی، اور مادرزاد کوڑی کو آپ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح سے آپ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کے اس بڑے حملے سے، جب انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اس سے اللہ رب العزت نے آپ کو بچایا۔ تو ان معجزات کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ سورۃ المائدہ کی مناسبت سے، مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے یعنی اس سورت کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کے حوالے سے مضمون یہاں پر آیت نمبر 112 ہے، اسی طرح سے 113 ہے، 114 ہے اور 115 ہے۔ ان میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کا تذکرہ کیا ہے جس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے اپنے کھانے پینے کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں کھانے پینے کے معاملے میں بے فکر کر دے اور اپنے پاس سے ایک دسترخوان نازل فرما دے۔ تو اس کے بارے میں اگرچہ بعض اقوال ایسے ہیں، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈرایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ناقدری کی جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، لہٰذا تمہیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ تو ان مفسرین کے مطابق یہ لوگ اس سے باز آ گئے، لیکن اس کے بارے میں ایک موقوف روایت جو جامع ترمذی میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے دسترخوان نازل فرمایا تھا، لیکن یہ لوگ اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکے۔ ان کے جو ہے وہ خواہش کے مطابق اللہ نے دسترخوان نازل کیا۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ روزانہ جو ہے وہ دسترخوان نازل ہو جاتا، کچھ عرصہ تک وہ نازل ہوتا رہا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھانے پینے کا وافر مقدار میں سامان موجود ہوتا تھا، اور یہ منسلوہ کی ہی ایک جو ہے وہ اس کو صورت سمجھ لیجئے۔ اور اس کے ساتھ کچھ شرائط یہ تھی کہ ایک تو تم ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے، اور دوسرا جو ہے وہ اس میں جو مستحق لوگ ہیں صرف وہ کھائیں گے، جو صاحب حیثیت ہے وہ اس کو نہیں کھائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کے اوپر برقرار نہ رہ سکے، ذخیرہ اندوزی بھی شروع کر دی جو توکل کے خلاف تھی، اور اسی طرح سے صاحب حیثیت لوگوں نے بھی اس سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ، عطیات اور یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ اس کے اوپر ڈاکہ مارنے والے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں اور وزیر مشیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جن کا وہ حق اور رائٹ ہوتا ہے وہ بیچارے ساری زندگی جو ہے وہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کیا کیا، اس سے روایت کے مطابق جو کہ موقوف روایت ہے، اس موقوف روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو ان کے چہرے مسخ کر دیے، کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا۔ تقریباً 80 کے قریب ان کی تعداد تھی جن لوگوں کے ساتھ ایسا سلسلہ ہوا، اور اس طرح سے یہ دسترخوان جو ہے وہ پھر اٹھا لیا گیا۔ یہ اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری رکوع ہے سورۃ المائدہ کا، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو لوگ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ کا حصہ قرار دیتے ہیں یا اللہ سمجھتے ہیں، تو کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرنا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ رب العزت آپ پاکیزہ و منزہ ذات ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو کہ حق کے خلاف ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اپنی سمجھ لیجئے کہ اپنی طرف سے صفائی بیان کی ہے کہ اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہے پھر تو آپ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں بھی اگر کوئی چیز ایسی موجود ہے تو اللہ آپ اس کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ تو علام الغیوب ہیں۔ لیکن اے اللہ رب العزت میں نے ان سے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے وہی کہا الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے یہی کہا جو آپ نے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ان کا رب جو ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العزت ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک تو میں ان کے اندر موجود رہا اس وقت تک تو آپ جو ہے وہ جانتے ہی ہیں، اس وقت تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب آپ نے مجھے فوت کر دیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت پھر مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے کیا کیا گل کھلائے، اس کے باوجود وہ فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ رب العزت اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یقیناً یہ آپ کے بندے ہیں۔ یہ بڑی ہی زبردست قسم کی بڑی ہی عاجزانہ درخواست ہے اللہ رب العزت سے، باوجود اس کے کہ قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو چکی ہے اور اللہ رب العزت کو چھوڑ چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھتے پڑھتے اسی طرح آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ آپ مجھے قرآن سنائیے، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ
اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے اس آیت کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدیث میں موجود ہے کہ خود بھی آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے، جو کہ بڑی ہی خوبصورت التجا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر تو اپنے گناہ گار بندوں کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بندگی کا تعلق جو ہے اس کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت اگر تو ان کی معاف فرما دے، ان کو تو بخش دے، تو اللہ رب العزت یقیناً آپ غالب اور حکمت والے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ بندوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جو ہے وہ سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، اور قیامت والے دن سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، اور اسی کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتیں اور آخرت کے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس سب کا مالک اللہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الانعام ہے، جس میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اللہ رب العزت نے بعض ایسے جانوروں کے حوالے سے ذکر کیا ہے جو مشرکین مکہ نے اپنے طور پر ان کو حلال یا حرام قرار دے رکھا تھا، بتوں کے نام پر ان کو کر دیتے تھے، اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس جو ہے وہ سورت کے اندر بطور خاص ذکر فرمایا ہے، جو کہ تقریباً 8ویں پارے میں جا کر اس کی ہم تفصیلات پڑھیں گے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے کچھ اپنی جو ہے وہ خاص طور پر قدرت اور اپنی تعریفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اسی نے جو ہے وہ اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، اور اسی طرح سے اسی نے جو ہے وہ مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر جو ہے وہ اسی نے وقت تمہارا مقرر کیا، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ہر جو ہے وہ اسرار و رموز کو جانتا ہے، تمہاری چھپی ہوئی خفیہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کماتے ہو اس سب کو وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مشرکین مکہ اکثر یہ مطالبہ کرتے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہماری طرف کسی کو نبی بنا کر بھیجنا تھا تو اللہ نے کوئی فرشتہ نبی بنا کر کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، لاجیکل جواب یہ ہے کہ وَلَوْ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے فرشتہ نازل کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ فرماتے لَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُ، اگر ان کے اوپر فرشتہ نازل بھی کر دیا جاتا تو سب سے پہلے کیا ہوتا، چونکہ مطالبہ پر نازل کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے پھر ان کو کسی قسم کی مہلت نہ ملتی اور فوراً ان کو عذاب کا شکار کر دیا جاتا۔ لہٰذا ان کو جو ایک لمبی مہلت مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مطالبہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نشانی نہیں دکھائی، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اونٹنی کا معجزہ دیا، لیکن جب ان لوگوں نے اس کی ناقدری کی اور اس کی جو ہے وہ ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو اللہ رب العزت نے ان کو فوراً عذاب کا شکار کر دیا۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ لاجیکل جواب یہ ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم فرشتہ نازل بھی کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی کی شکل میں ہی آتا، تو ان کے اعتراضات تو پھر وہیں کے وہیں رہتے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا، سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اگر ان لوگوں کے اوپر لکھی لکھائی کتاب، کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی کتاب بھی آسمان سے نازل ہو جاتی تو پھر بھی کیا کرتے؟ اس کو جادو قرار دے دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ لوگ کیا کرتے، اگر فرشتہ نازل ہو بھی جاتا تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی کی شکل میں نازل ہوتا، ایک انسان کی جو ہے وہ شیپ میں اس کو نازل کیا جاتا، تو ان کا اعتراض تو پھر بھی وہیں کا وہیں رہتا۔ لہٰذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں رحمت کے حوالے سے بڑی ہی پیاری بات کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کس کا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب اللہ کا ہے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اس نے اپنے اوپر اپنے نفس پر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے۔ کتنی ہی پیاری بات ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ، اس کی ذات جو ہے وہ رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت ہی رحم فرمانے والی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود اگر لوگ اس کی نافرمانی کریں گے تو پھر یقیناً لوگ اپنا کمایا ہوا جو ہے اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا اپنے آپ کو مستحق قرار دیں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو اویل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس رحمت کی خاطر تمہیں جو ہے وہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، جیسے مشرکین مکہ آپ سے کہا کرتے تھے کہ کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں، کچھ دن ہم اللہ تعالیٰ کی کر لیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم،
تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی شخصیت کو، ایسے شخص کو، ایسی جو ہے وہ ذاتوں کو اپنا مالک بنا لوں، جب کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کو ابتدا سے پیدا کرنے والی ذات ہے، جب ان کا وجود بھی نہیں تھا تب سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ پھر وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلانے والی ذات ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ تمہارے جو بت ہیں تم تو ان کے لیے آئے دن کھانے پیش کرتے ہو، جو وہ خود نہیں تو ان کے مجاور کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کو یہ بتائیے کہ انہیں یہ عقلی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 17 ہے، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، اور اگر تمہیں اللہ رب العزت کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو تم تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہی اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور وہ بڑا ہی زبردست ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہی حکمت والا اور باخبر ذات ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر قسم کے نفع و نقصان، ہر قسم کی تکلیف کا، ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے، اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ جب انسان کے اندر یہ توکل پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت انسان کے سارے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اندر ایسا توکل اور یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی اہل کتاب جو ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب یہ لوگ جو مجرم ہیں، جو ظالم ہیں، جب آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کاش آپ اس وقت ان لوگوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ کیا حالت ہوگی۔ اس وقت یہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کہیں گے کہ کاش ہم واپس لوٹا دیے جاتے اور ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ہم اس وقت ایمان لے آتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں سورۃ الانعام کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کاش آپ ان کو اس وقت اور اس حالت میں دیکھتے جب یہ آگ پر پیش کیے جائیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے، اس وقت یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں، کاش ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور کاش ہم اس وقت ایمان لے آتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیکن اب ان کا یہ حسرت کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کاش کہ آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو اس وقت کہیں گے کہ اللہ کیوں نہیں، یہ سب تو حق ہے، لیکن اب ان کے حق کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آج تم اپنے کفر کی بدولت اس عذاب کو چکھو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ سب کے سب نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے ہیں، اور قیامت والے دن ان کی یہ حسرت ان کے ایک ذرے کے برابر بھی کام نہیں آ سکے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 36 ہے، اللہ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات پر لبیک کہتے ہیں، جو شریعت کو مانتے ہیں، جو دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ زندہ ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، جو اللہ کی بات پر لبیک کہتے ہیں، اللہ کی بات پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو اصل میں سن رہے ہیں۔ والموتى، اور اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہتے، یہ تو سب مردوں کی طرح ہیں۔ یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اس کا معنی یہ نکلا کہ صرف اہل دین، اہل شریعت، دین اور شریعت پر عمل کرنے والے لوگ یہی زندوں کی مانند ہیں۔ دوسرے لوگوں کا دنیا کے اندر زندہ رہنا یا مر جانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مردوں کی ہی مانند ہیں۔ جیسے مردوں پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، جیسے مردوں کو دین کے پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں، قبرستان میں دین کی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح سے ان لوگوں کی حالت بھی ان مردوں کی سی ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک خاص آزمائش کا ذکر کیا ہے جس کا اکثر قومیں شکار ہو جاتی ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا۔ آیت نمبر 44 ہے سورۃ الانعام کی، اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ بڑی خطرناک قسم کی آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، جو کچھ ان لوگوں کو نصیحت کی گئی تھی، جب ان لوگوں نے اس کو بھلا دیا تو ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر ہر طرح کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کو فراوانی عطا فرما دی، مال و دولت عطا فرما دیا، عیش و عشرت میں ان کو ڈال دیا۔ حتی اذا فرحوا،
بما اوتو، جب وہ خوش ہو گئے، مست ہو گئے ان چیزوں میں جو ان کو دیا گیا تھا، یعنی مال و متاع میں، عیاشیوں میں، اور جو ہے وہ مال کی ریل پیل میں، اور ان چیزوں کے اندر جب وہ بالکل بدمست ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں کیا وَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ہم نے اچانک ان کو اس وقت پکڑا جب وہ جو ہے وہ شدید قسم کی غفلت کا شکار تھے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اس وقت جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اللہ فرماتے ہیں ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ یہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و متاع کی صورت میں ملتی ہے، فراوانی کی صورت میں ملتی ہے، انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون مہلت ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف بھی نہیں آتے اور عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اچانک ان کی پکڑ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 46 میں، تم یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں دی ہوئی نعمتیں واپس لے لے، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہاری دیگر نعمتیں واپس لے لے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں واپس لوٹا سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 50 میں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں علم غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، اور دیکھو میں تو خود صرف اسی بات کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیے جانے کے پابند ہیں، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ یقیناً اگر ہم اس وحی کی اتباع کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے شریعت کی صورت میں، قرآن و حدیث کی صورت میں، تو پھر ہی ہماری نجات ممکن ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یقیناً ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرموں کی لسٹ میں شامل کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت رکوع نمبر 13 ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی تمام چابیاں صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں، جیسا کہ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، انہی میں سے ایک علم غیب ہے۔ کل کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بارش کب آئے گی، کس کو کون سی جگہ پر مرنا ہے، ان ساری چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ خشکی اور تری میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کو جانتا ہے۔ ایک پتا بھی زمین پر نہیں گرتا مگر وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور زمین کے اندر بویا جانے والا کوئی ایک دانہ، نہ زمین کے اندر کوئی خشکی اور تری والی کوئی چیز، کس کو جو ہے وہ کامپل بننا اور اگنا ہے، کس کو نہیں اگنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کا سب اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی اللہ رب العزت بڑا زبردست آیت نمبر 61 ہے جو تمہارے اوپر اپنے نگہبانوں کو، فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ تمہیں فوت کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب یہ فوت ہو جاتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو واپس لوٹایا جاتا ہے، اور وہی اسرع الحاسبین ہے یعنی جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کچھ نیند کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو بعض مرتبہ جس کی موت اللہ رب العزت نے لکھی ہوتی ہے اس کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس کو دوبارہ سے زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی ایک قوم نے آپ کو جھٹلا دیا اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو بھی جھٹلا دیا، تو آپ ان کو بتا دیجئے لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان اور کارساز نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے سامنے تمہیں اپنے بارے میں خود سے جو ہے وہ حساب دینا ہوگا اور پیش ہونا ہوگا۔ آیت نمبر 67 ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب دین کے بارے میں کچھ لوگ جھگڑا کرنے میں مشغول ہوں، دین کا مذاق اڑانے میں ہوں، جھگڑا کر رہے ہوں، دین کی مختلف جو ہے وہ اس میں کیڑے نکالنے میں مشغول ہوں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کا یہ حق بنتا ہے، فریضہ ہے اس کا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ایسی مجلس کو جوائن نہ کرے، اس طرح کی محفل سے اٹھ جائے جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شاعر اسلام کے اوپر بات کی جا رہی ہو، جہاں پر اہل دین کے اوپر بات کی جا رہی ہو، یعنی ان کے خلاف کوئی ایسی سازش، کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہو، وہاں کسی ایمان والے کے بیٹھنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں جب کسی اور بات میں مشغول ہوں، کوئی دنیاوی بات ہے، کوئی کاروباری بات ہے، تو پھر ان لوگوں کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، پھر ان کو جوائن کیا جا سکتا ہے، ورنہ دین کے بارے میں مذاق کی صورت میں ایسی کسی بھی مجلس کو جوائن کرنا یہ کسی ایمان والے کے لیے درست اور مناسب نہیں ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 15 میں بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کا بڑا معروف واقعہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلیہ، کیا آپ بتوں کو اپنا معبود سمجھتے اور بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں سمجھتا ہوں۔ یہاں سے جو ہے وہ آگے پھر تھوڑی تفصیل شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی کچھ نشانیاں، اپنی جو ہے وہ بادشاہت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ستارے کو دیکھنا، سورج چاند کو دیکھنا، اور اسی طرح سے سورج کو دیکھنا جو کہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سمجھنا، یہ کہنا کہ شاید یہ میرا رب ہے، شاید یہ میرا رب ہے، شاید یہ میرا رب ہے۔ تو دو وضاحتیں یہاں پر مطلوب ہیں، جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ ایک وضاحت تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام کے والد سے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آزر کا نام ذکر کیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تعویل کرنا درست نہیں ہے، اور ان کو وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا قرار دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں دیگر تفصیلات جو ہیں وہ سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہیں اور صحیح حدیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو استغفار کی اجازت دینے کے حوالے سے، اور قیامت والے دن جو ہے وہ اسی طرح سے ان کے والد کی شکل تبدیل کرنے کے حوالے سے ساری تفصیلات جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تعویل کرنا یہ قرآن مجید میں تحریف کے مترادف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو توفیق نہ دے ایمان لانے کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کو توفیق نہ دے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی کی بات ہے، ہدایت اس کے ہاتھ میں۔ دوسری جو بات ہے جس کی وضاحت جو ہے وہ کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو رب سمجھا، انہوں نے چاند کو رب سمجھا، انہوں نے سورج کو رب سمجھا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر یہ 80 ہے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، قوم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا تو آپ علیہ السلام نے ستارے کو ان کے سامنے پیش کیا۔ دیکھو کیا یہ ستارہ جو اتنا چمک رہا ہے تمہیں لگتا ہے یہ تمہارا رب ہوگا؟ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، چاند کے آنے پر اس کی روشنی ماند پڑ گئی، تو فرمایا کہ چاند نکل آیا، شاید یہ چاند تمہارا رب ہو۔ لیکن پھر جب چاند جو ہے وہ صبح ہوئی اور رات میں وہ چاند جو تھا وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل پوری کر کے وہ چھپ گیا، تو سورج نکلا تو فرمایا کہ دیکھو یہ اس سے بھی بڑا ہے، اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے، شاید یہ تمہارا رب ہو، کیونکہ قوم ان چیزوں کی عبادت اور پوجا کرتی تھی۔ تو جب سورج بھی رات کی تاریکی آنے میں سورج بھی چھپ گیا، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ چیزیں تمہارا رب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام علیہ باللہ من ذالک پہلے آپ نے ستارے کی پوجا کی، پھر چاند کی، پھر سورج کی۔ یہ موقف درست نہیں ہے۔ تفاسیر کے اندر اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو بھی رب نہیں سمجھا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، اور بلکہ جو ہے وہ آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا تاکہ لوگ جو ہیں وہ صحیح معنی میں سمجھ سکیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، فرمایا کہ دیکھو میں کیسے اس بات سے جو ہے نا وہ خوف نہ کروں کہ جو ہے نا وہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، میں تمہارے بارے میں کیسے جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاؤں جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے بھی ڈرتے نہیں ہو۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ان سے پوچھیے کہ دونوں فریقوں میں سے امن کے اعتبار سے کون زیادہ حق پر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ پھر وہ شرک نہیں کرتے تو وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ جس قوم کے اندر شرک پھیل جاتا ہے، توحید ختم ہو جاتی ہے، اس قوم کو اللہ رب العزت بد امنی کا شکار کر دیتے ہیں۔ اس کی زندہ مثالیں ہمارے ممالک کے اندر موجود ہیں۔ جتنا زیادہ شرک پھیلا ہوا ہے اتنی ہی زیادہ بد امنی ہے۔ جب تک یہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی بطور خاص شرک اور بدعت کے حوالے سے، اس وقت تک امن آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور جہاں پر توحید ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مملکت کو جو ہے وہ بہترین امن والا قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن اور سکون نازل ہوتا ہے، جس کی بہترین مثال ہمارے سامنے مملکت سعودیہ عربیہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کے حکم سے توحید کا جو ہے وہ ایک حد تک نظام الحمدللہ قائم ہے، شرک نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر جو جرائم کی شرح ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہاں پر یہ سبق ہمیں ان آیات سے ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو ہے وہ اگلے رکوع
میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قوم کے ساتھ جو ایک نزاع تھا اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے جو ہے وہ تناظر میں اللہ رب العزت نے تقریباً ابراہیم علیہ السلام سمیت 18 انبیاء کا ذکر فرمایا، جو آپ علیہ السلام سے کچھ پہلے تھے جیسے نوح علیہ السلام ہے، اور کچھ آپ علیہ السلام کے بعد کے انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور ان کی اولادوں کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے ساتھ جو بطور خاص بات اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ سب وہ لوگ تھے، وجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، جن کو ہم نے چنا، جن کو ہم نے ہدایت نصیب فرمائی، اور اللہ فرماتے ہیں یہی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور اگر یہ سارے کے سارے انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام شرک کر لیتے، جو کہ ان سے توقع نہیں تھی، نہ کیا جا سکتا ایسا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص پروٹیکشن بھی حاصل ہوتی ہے، معصوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ آپ امیجن کیجئے، جو ہے وہ سب ازیوم کیجئے کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ وہ شرک کر لیتے تو ان سارے نبیوں کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، الیاذ باللہ من ذالک، جبکہ ان سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی۔ یہ ہمیں ڈرانے کے لیے اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے، جس کا معنی یہ کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس کا ایک بھی نیک عمل بھی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ شرک کو چھوڑ نہ دے اور شرک سے توبہ نہ کر لے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ظالموں کی موت کے وقت کے حالات جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کاش کہ آپ اس وقت دیکھیں جب ظالموں کو موت آتی ہے، فرشتے ہاتھ پھیلائے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنے نفسوں کو نکال کر ہمارے حوالے کر دو، یعنی روحیں نکال کر ہمارے حوالے کر دو، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون، آج کے دن تمہیں بڑے ہی رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا ان باتوں کی بنا پر جو تم دنیا میں حق کے علاوہ کہا کرتے تھے اور جو تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی ہی رونگٹیں کھڑی کر دینے والی بات ارشاد فرمائی ہے، آیت نمبر 94 ہے سورۃ الانعام کی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قیامت والے دن تم اللہ رب العزت کے سامنے یوں اکیلے اکیلے پیش ہوگے جیسے کل اللہ رب العزت نے تمہیں اکیلے اکیلے دنیا میں پیدا کیا تھا، اور جو کچھ بھی تمہارے پیچھے تھا وہ سب کا سب پیچھے کا پیچھے رہ جائے گا، اور جو ہے وہ کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، نہ کوئی سیاسی لیڈر، نہ کوئی مذہبی لیڈر، نہ کوئی دیگر معاملات، ہاں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے انبیاء کی جو ہے وہ پیروی کی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی طرف سے بطور خاص جو ہے وہ یہ خاص ایک سفارش کی صورت میں حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، یا اسی طرح سے ان کو ایک امید ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں بطور خاص ظالم جو ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی وہاں پر نہ کوئی مدد کی جائے گی، نہ وہاں پر کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور اکیلے اکیلے تنہا تنہا اللہ رب العزت کے سامنے زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہوگا، جس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ جن لوگوں کی خاطر ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، قیامت والے دن ان میں سے کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا، اور اللہ کے سامنے ہمیں اکیلے اکیلے پیش ہونا ہوگا۔ رکوع نمبر جو ہے وہ سورت کا یہاں پر 12 رکوع ہے، اور پارے کا رکوع نمبر 18 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس کو کامپل اور درخت بناتا ہے، پودے بناتا ہے، پھر اسی طرح سے وہ اللہ رب العزت صبح کو بھی رات کو پھاڑ کر صبح نکالنے والی ذات ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے اور ان کی منزلیں مقرر فرمائی ہیں، پھر اس نے جو ہے وہ ستاروں کو پیدا کیا تمہاری ہدایت کے لیے، پھر اس نے تمہیں جو ہے وہ ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اس کا دنیا کے اندر ٹھکانہ اور جو ہے وہ اسی طرح سے قبر اور آخرت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو مقرر کیا ہے۔ پھر اس اللہ رب العزت نے آیت نمبر 99 کے مطابق تمہارے لیے بے شمار نباتات پیدا کی ہیں، سبزیاں پیدا کی ہیں تمہارے لیے، اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوشے والے جھکے ہوئے جو ہے وہ پھل اور فروٹس پیدا کیے ہیں، اور بڑے خوبصورت انگوروں کے اور زیتون کے اور اناروں کے متشابہ اور غیر متشابہ، یعنی ملتے جلتے اور جو نہ ملتے جلتے، اس طرح کے باغات پیدا کیے ہیں۔ ان کے پھلوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانو۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 100 میں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنوں کو شریک بنا لیا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا، انہی کو انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرا کر جو ہے وہ پیش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ثابت کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت تو پاکیزہ ذات ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 101 میں اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو ابتدا سے پیدا کیا جبکہ ان کا وجود بھی نہیں تھا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو یا اس کی بیوی ہو، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں لا تدرکوہ الابصار،
اس کو کوئی آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی اور وہ ساری آنکھوں کو پا سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس سے یہ اشارہ کرنا بھی مراد ہے کہ دنیا میں کسی بھی آنکھ نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، ایون کہ نہ موسیٰ علیہ السلام نے، جن کا تذکرہ جو ہے وہ 9 پارہ میں جا کر پڑھیں گے، نہ انہوں نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب تجلی جو ہے وہ اپنی ڈالی پہاڑ کے اوپر تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جو ہے وہ اس بار کو نہیں اٹھا سکا تو موسیٰ علیہ السلام لن ترانی، آپ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، ایسا نہیں ہے، کسی بھی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آیت نمبر 108 ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، ان کو برا بلا نہ کہو، یعنی شرکاء کو، قبروں والوں کو، یا اسی طرح سے بت ہیں بتوں کو، یا ان کے علاوہ کچھ جنوں کو پکارتے ہیں، کچھ فرشتوں کو پکارتے ہیں، کچھ انبیاء کو پکارتے ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بری بات نہ کہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ عقیدت ہے۔ جب آپ ان کو، مثال کے طور پر آپ کسی کے والد کو برا کہیں گے اور پھر آپ اس سے توقع رکھیں کہ وہ آپ کی اصلاح کی بات کو قبول کر لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مصلحت ہے، ایک اصلاح کا طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر دعات کے لیے، جو داعی حضرات ہیں، دعوت دینے والے ہیں، مبلغین ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے کہ ان کے شرکاء کو گالیاں نہ دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تم ان کو برا بلا کہو گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، تو وہ تمہارے اللہ کو بغیر علم کے گالیاں دیں گے، یعنی وہ نہ سمجھی میں ایسا کریں گے، ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ مقابلے میں جس ذات کے بارے میں ہرزہ سرائی اور بد زبانی کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سد ذریعہ ہے، جب تم ان کے شرکاء کو برا نہیں کہو گے تو اس طرح سے وہ تمہارے دلی اعتبار سے تمہیں اپنے قریب محسوس کریں گے اور تمہاری بات کو سن لیں گے، اور نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کوئی ہرزہ سرائی اور بد زبانی نہیں کریں گے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آخری آیت ہے اس پارے کی، آیت نمبر 110 ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اللہ کے دین کو نہیں مانا تھا، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بطور خاص اس سے مراد جو ہے وہ ان کے مرنے کا وقت ہے، مرنے کے وقت بھی اللہ فرماتے ہیں ان کی دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ہم پھیر دیں گے تاکہ یہ ایمان نہ لا سکیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان صرف وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے جو بقائمی ہوش و حواس، عقل کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ ایمان قبول کیا جائے۔ جب انسان جو ہے وہ بالکل انسان کی آخری سانسیں ہوں، جیسا کہ فرعون نے بھی مرتے وقت کہا تھا کہ انی تبت الآن، میں اب جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں اور آمنت برب العالمین، اب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس وقت کا ایمان نہ فرعون کا قبول کیا اور نہ ہی کسی اور کافر کا مرتے وقت جو ہے وہ ایمان قبول ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ دنیا میں اپنی سمجھداری میں، ہوش و حواس کے اندر صحت اور سلامتی کے ساتھ انسان ایمان قبول کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اسی طرح سے ہم مہلت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور دین کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔